वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरा ज़ुमर पारा नंबर 23 है। आज इंशाल्लाह मुकम्मल कर लेते हैं। आयत नंबर 24 से करना है। शुरू करते हैं तिलावत के साथ। أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आयत नंबर 24। अफमन क्या भला जो यत्तकी बचाता है बिवजहिही साथ अपने चेहरे के सू अल अज़ाबी बुरे अजाब को यौमल क़ियामती क़यामत के दिन वकीला और कह दिया जाएगा लिज़्ज़ालिमीना ज़ालिमों से ज़ूक़ू चखो मा कुन्तुम जो थे तुम तक्सिबून जो तुम कमाई करते थे। तो आपको याद होगा कि पिछली दफ़ा हम जो कर रहे थे कि अल्लाह सुब्हाना तआला ने बताया कि जब फरमाया कि जब अल्लाह ताला की किताब की आयत पढ़ी जाती हैं उन लोगों पर जो अल्लाह से डरते हैं तो उनकी खालें कांप उठती हैं, रोंगटे उनके खड़े हो जाते हैं तरफ अल्लाह के ज़िक्र से। ये अल्लाह की हदायत है, जिसे वो चाहता है देता है और जिसको वो चाहता है कि गुमराह कर दे तो फिर उसके लिए कोई हदायत देने वाला नहीं। तो वो शख्स जो कि गुमराह हो जाता है बावजूद इसके कि दीन इलाही की खुली खुली निशानियाँ उसके सामने आती हैं लेकिन वो उनका इनकार कर देता है, तो फिर उसका क्या हाल होगा। सोचो ज़रा कि जो शख्स क़यामत के दिन अपने मुंह से बुरे अजाब को रोकता हो, क्या यानी ये कहा जा रहा है कि क्या वो उसके बराबर हो सकता है जो चैन में होगा, यानी वो जो जन्नतों में सुकून और आराम से रह रहा होगा। तो क्या ये शख्स जो अपने चेहरे पर पड़ने वाले क़यामत के दिन बुरे अजाब को रोक रहा होगा। आप ये देखें कि इंसान की आदत है कि जब उसके बदन पर कोई चोट लगने वाली होती है ना, यानी किसी चीज़ को आप अपनी तरफ आता महसूस करते हैं तो सबसे पहले आप अपने हाथों से उसकी रोक को अपने मुंह से रोकते हैं। और मुंह ऐसा हिस्सा है जिस्म का कि नरम व नाजुक होता है और जो इस पर चोट पड़ती है वो सबसे ज़्यादा शदीद होती है। आँख की शुआएं ही देख लें, सबसे ज़्यादा आपके चेहरे को मुतासिर करती हैं और यानी उसकी जो हिद्दत और शिद्दत है वो चेहरे पर ज़्यादा पड़ती है। तो उस वक़्त क्या हाल होता है कि इंसान के चेहरे की तरफ अगर कोई चीज़ आ रही हो तो इंसान उसको किसी भी तरह बचाने की कोशिश करता है, यानी अपने चेहरे के सामने कोई चीज़ ले आता है या हाथों से अपना बचाव करता है। लेकिन अगर हमला शदीद हो, उसे ना रोका जा सकता हो तो बदन के बाकी हिस्सों को तो वो सामने करता है लेकिन चेहरे को फिर भी हर मुमकिन कोशिश से बचाने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर जो आ रहा है कि वो शख्स जो कि क़यामत के दिन बुरे अजाब को अपने चेहरे पर रोकने वाला हो, तो इसका ये मतलब है कि क़यामत के दिन उनके हाथ तो बंधे हुए होंगे। तो बेबसी का ये आलम होगा कि इस अजाब को मजबूरन उन्हें अपने चेहरों से बर्दाश्त करना पड़ेगा। और फिर साथ ही कह दिया जाएगा वकीला और कहा जाएगा लिज़्ज़ालिमीना ज़ालिमों से ज़ूक़ू मा कुन्तुम तक्सिबून चखो वो अजाब जो तुम अमाल करते थे, यानी जैसे तुम अमाल दुनिया में करके आए थे उसी का बदला तुम्हें यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, और वही बात है कि यानी ये दरअसल पूछा जा रहा है कि एक ऐसा शख्स जो अजाब से उस दिन अपने आप को बचा नहीं सकेगा और उल्टा उनको फिर जताया जाएगा कि देखो चखो अपने उन अमाल का बदला जो तुम दुनिया में करके आए हो। तो ऐसा शख्स क्या उस मोमिन की तरह हो सकता है जिसे आखिरत में कोई तकलीफ़ और नुकसान ही नहीं होगा। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और उस दिन उसे हर तरह के राहत और आराम मुयस्सर होगा। तो इंसान पर छोड़ा जा रहा है कि वो किस राह का इंतखाब करता है अपने लिए। उससे अगली आयत में फरमाया कज़्ज़बा झुटलाया अल्लज़ीना उन लोगों ने मिन क़ब्लिहिम जो उनसे पहले थे फ़ाताहुमुल अज़ाबु तो आया उनके पास अज़ाब मिन हैसु जहाँ से ला यशउरून वो शऊर भी नहीं रखते थे।
تو دنیا میں کیا حال تھا ان ظالموں کا کہ ان سے پہلے بھی جھٹلایا بہت سی قوموں نے، یعنی یہ جو مشرکین مکہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں تو ان سے پہلے بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے جھٹلایا تھا۔ کن کو جھٹلایا تھا؟ انبیاء کو جھٹلا دیا، اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کی وعید کا مذاق اڑانے میں لگے رہے، اور پیغمبروں سے ایسی ہی باتیں کہتے رہے کہ وہ عذاب کب آئے گا جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، اسے لے کیوں نہیں آتے۔ وہ اپنے اسی شغل میں مگن تھے، یعنی وہ اسی جھٹلانے میں پڑے ہوئے تھے اور مان کے نہیں دے رہے تھے کہ اللہ کے عذاب نے انہیں آ لیا، اور یہ عذاب ان کے کوئی جرائم کی سزا نہیں تھی، بلکہ اس طرح تو ان کو دنیا میں مزید ظلم اور زیادتیوں سے روک دیا گیا۔ اصل سزا تو ان کو قیامت کے دن دی جائے گی جب وہ میدان محشر میں پیش ہوں گے، لیکن دنیا کا عذاب بھی دیکھیں کہ جس نے ان کو ان اعمال سے روکا وہ اس طرح سے آیا کہ من حیث لا یشعرون، کہ وہ شعور بھی نہیں رکھتے تھے کہ اس طرف سے پکڑے جائیں گے۔ استغفر اللہ، یعنی مہلت جب ختم ہوئی تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ایسا پکڑا کہ وہ شعور بھی نہ رکھتے تھے۔ اور حقیقتاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہستی ہی قدرت اور عظمت رکھتی ہے، نعوذ باللہ کون اس قابل ہے کہ اللہ کا مقابلہ کر سکے، اور یہ کیسے کھلے منہوں سے کہتے تھے کہ کیوں نہیں لے آتے اس عذاب کو جس کا تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، جس کا تم ہمیں ڈراوا دیتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں کیا دیر ہے، یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہے کیونکہ لوگوں پر چھائی ہوئی ہے، اور پھر یہ کہ ان کو مہلت دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے اس امتحان میں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، لیکن بہت سے لوگ اس مہلت سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اپنے نفسوں کو ہلاکت میں ہی ڈال دیتے ہیں۔ پھر فرمایا فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ، تو چکھایا ان کو اللہ نے الخزي، رسوائی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ولا عذاب الآخرتی، اور البتہ عذاب آخرت کا اکبر، زیادہ بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب ان کو پکڑا، ان کی مہلت ختم ہوئی، تو دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب چکھایا۔ آپ یہ دیکھیں کہ رسوائی کتنی یعنی بری چیز ہے کہ اب پیچھے جیسے آیا نا کہ چہروں سے وہ اس عذاب کو روک رہے ہوں گے، یہ بھی ذلت اور رسوائی ہی کی ایک قسم ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ اپنے ہی بچے کو مارتے ہیں تو اگر آپ اس کو جسم کے کسی اور حصے پر ماریں تو اس کی انا کو اتنی ٹھیس نہیں پہنچتی جتنا اس کے چہرے پر پڑنے والی مار سے اس کی انا کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی دکھائی، اور جیسے مشرکین مکہ کے لیے اگر ہم بات کریں تو کس طرح سے غزوہ بدر میں ان کے 70 سردار مارے گئے، یعنی وہ جو خود کو متکبرین سمجھے بیٹھے تھے، بڑے سمجھتے تھے اور مان کے نہیں دے رہے تھے، اور کس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف رکاوٹیں ڈال رہے تھے، مکمل ہر طرح کی کوششیں کر رہے تھے، حتیٰ کہ جنگ پر بھی اتر آئے اپنے ہی لوگوں کے خلاف، اور انہوں نے بالکل مان کے نہ دیا، تو کس طرح ان کو دنیا کی زندگی میں ہی رسوائی کا سامنا ہوا۔ 70 مارے گئے اور 70 ہی قید ہوئے، یعنی قید بھی کتنی ذلت کا سامان ہے جو ان کے لیے تھا، لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے بھی بتایا کہ دنیا میں تو ظالموں کو ان کے ظلم سے اور ان کی زیادتیوں سے روکا جاتا ہے، لیکن یہ ان کے اعمال کا بدلہ نہیں ہوتا، یا یہ کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ موت صرف اس کی سزا نہیں ہو سکتی، یعنی شرک کو اگر ہم اس طرح سے لیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف، یعنی ایک وہ ہستی جو قادر مطلق ہے اور وہی وہ ہے، یعنی کہ ساری کائناتوں کا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، تو جب اتنے بڑے بادشاہ کے خلاف کوئی بات کی جاتی ہے تو ظاہر ہے اس کی سزا کیسی ہوگی پھر، وہ تو ہمیشہ کا عذاب ہے جو کہ ان کو آخرت میں بھگتنا پڑے گا، ولا عذاب الآخرت اکبر، تو عذاب آخرت ہی بڑا ہے۔ یہ دنیا میں تو ان کو ایک یعنی نمونہ دکھایا گیا اور دوسرے لوگوں کو عبرت دکھائی گئی، لو کانوا یعلمون، لیکن کاش وہ یہ بات جانتے ہوتے۔ تو علم حاصل کرنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ جیسے ابھی آیا نا کہ یہ اپنے ہی شغل میں پڑے ہوئے تھے، جھٹلانے میں لگے ہوئے تھے کہ اتنے میں عذاب نے ان کو آ لیا۔ ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں، ہم کتنا علم حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ علم جو ہمیں بچانے والا ہے، وہ علم جو ہمیں دنیا اور آخرت کی حقیقت بتانے والا ہے، اور ہم علم حاصل کرتے ہیں تو ہی ہم عمل پہ ہمیں رغبت آتی ہے نا۔ جب ہم کسی عمل کی فضیلت کو جانتے ہیں اور اس کے انجام پر ہماری نظر ہوتی ہے تو ہی دل کرتا ہے نا کہ اٹھ کے نماز پڑھیں، فرض ادا کریں، اور اس کے علاوہ بھی آگے بڑھ کر نیکیاں کریں۔ لیکن جب انسان ایک غافل ہوتا ہے، علم حاصل نہیں کرتا، وہ جس روش پر چل رہا ہے اس پر چلتا چلا جاتا ہے، جس پر اس کو دوسرے چلتے نظر آ رہے ہیں، جس میں اس کو اپنی دنیاوی خواہشات پوری ہوتی نظر آتی ہیں، وہ انہیں آسائشوں میں پڑا ہوتا ہے،
تو پھر اس کو کیا پتہ ہے کہ وہ کس بے خبری کی حالت میں اپنی دنیا کی زندگی کو ضائع کر رہا ہے، اور جب قیامت کے دن اٹھے گا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے حسرت کے کہ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ علم رکھتے کن باتوں کا، یہی اپنے نفس کی معرفت حاصل کرتے کہ کس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کرتے۔ آج اب دیکھا جائے تو یہ مشرکین مکہ بھی کوئی کم پڑھے لکھے تو نہیں تھے، انہی میں تو ابو جہل تھا جس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، لیکن یہاں پر دراصل وحی الہی کے اصل علم کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ اور آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں کتنے بے شمار علماء ہیں جو کہ مختلف مضامین کے تھنک ٹینکرز ہیں اور اسکالرز، اپنے اپنے مضمون کے ریسرچرز ہیں اور بہت ٹاپ پہ پہنچ چکے ہیں، لیکن اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ہستی کا انکار کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ سب بے فائدہ ہے علم، جب انسان اللہ کی معرفت ہی نہ حاصل کر سکے، وہ علم ہی نہیں ہے جو کہ اللہ کی معرفت نہ دے، وہ تو نری جہالت ہے جس میں انسان ڈوبا ہوا ہے۔ تو جب قیامت کے دن آنکھیں بند کھلیں گی، اصل میں حقیقت سامنے آئے گی، تو اس وقت واقعی حسرت ہوگی کہ کاش علم حاصل کرتے۔ تو ہم بھی اپنے آپ سے تہیہ کریں کہ ہم نے اس علم کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون۔ آیت نمبر 27 سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دراصل ایک مثال بیان کی ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اور یاد رکھیں قرآن میں جو مثالیں بیان کی گئی ہیں وہ دراصل بات کو واضح کرنے کے لیے اور اس لیے کہ علم حاصل کرنے والے ان کو سمجھیں اور پھر ان سے سبق پکڑیں اور ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان کو ان مثالوں کی سمجھ نہ آئے تو وہ اس بات پر پریشان ہو کہ کیوں نہیں اس کو ان مثالوں کی سمجھ آتی، کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اس علم کے حاصل کرنے سے روک رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں وہ شعور، وہ سمجھ، وہ توفیق دے کہ ہم ان مثالوں کو سمجھنے والے اور ان سے عبرت حاصل کرنے والے ہوں۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ضربنا بیان کی ہم نے للناس لوگوں کے لیے فی ھذا القرآنی اس قرآن میں من کل مثل ہر طرح کی مثال لعلہم یتذکرون شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس قرآن میں طرح طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں، اور یہ مثالیں کن باتوں کو واضح کرنے کے لیے وہی مضامین جو قرآن میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید میں ہر طرح کی مثالیں دلائل کے ساتھ پیش کیں، توحید کے اثبات کے لیے مختلف طرح کی مثالیں پیش کیں تاکہ حقیقت کو سمجھنے میں دشواری نہ رہے۔ اسی طرح دین کی سب ضروری باتیں جن میں اوامر نواہی سب شامل ہیں، ایسی بنیادی باتیں سب قرآن میں موجود ہیں، اور ان کا مطلب اور مفہوم نہ صرف یہ کہ قرآن میں مثالوں سے بھی واضح ہوتا ہے بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ہمیں یہ تمام کچھ ملتا ہے۔ اور یہ سب کچھ کیوں کیا گیا؟ لوگوں کے لیے کیا گیا، وہ لوگ جو کہ نصیحت پکڑنے والے ہیں وہ ان مثالوں سے اس کو سمجھ جائیں۔ اگلی آیت میں فرمایا قرآن ہے ایک عربی زبان میں غیر ذی عوج جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، لعلہم شاید کہ وہ یتقون وہ بچیں، یہ عربی میں اتارا گیا قرآن ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ اس کے مضامین ملتے جلتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اگر قرآن کے اترنے کے ابتدائی سالوں میں کوئی بات کہی گئی تو بعد کے سالوں میں وہ بات آپس میں اختلاف رکھتی ہے، نہیں، ایسا انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہستی تو العلیم الخبیر ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے تو کوئی ماضی حال مستقبل نہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے تو سب کچھ ظاہر عیاں ہے، وہ تو پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے، غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے۔ تو ایک ایسا کلام ہے یہ قرآن
جو عربی زبان میں ہے اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اور کس لیے کہ شاید وہ تقوی اختیار کریں، شاید کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر جائیں۔ اور پھر یہ کہ عربی زبان ایک ایسی زبان ہے جو کہ مطالب اور مفہوم کو مکمل طور پر واضح کر دیتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ حتیٰ کہ وہ لوگ جو اپنے بچوں کو انگلش میں قرآن سکھاتے ہیں تو وہ بھی اس بات کو پریفر کرتے ہیں کہ اگر ان کے بچے عربی زبان نہیں جانتے تو کم از کم اردو جانیں، کیونکہ اردو عربی زبان کے زیادہ قریب ہے۔ اور وہ لوگ جو کہ اردو زبان میں قرآن کو سمجھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ عربی زبان کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ اپنی خاص زبان میں جو اثر رکھتا ہے نا، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر کوئی یہ مہارت حاصل کر سکتا ہے، لیکن وہ لوگ جو اس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ عربی زبان کا مطالعہ کریں، کیونکہ یہ قرآن عربی زبان میں اتارا گیا ہے۔ ہمارا کلام جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کا کلام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہماری کتاب عربی زبان میں ہے، ہم اس کو سمجھیں، کیونکہ عربی زبان ایک ایسی زبان ہے کہ جس میں مطالب اور مفہوم کو مکمل طور پر واضح کر دیا گیا ہے، یعنی کوئی کجی نہیں رہتی اس کے مضامین کو سمجھنے میں، کوئی الجھاؤ نہیں ہے، ایک عام انسان بھی ان کو سمجھ سکتا ہے، اور صاف اور سیدھی زبان میں احکامات بیان کیے گئے ہیں جنہیں ہر عقل سلیم قبول کرتی ہے۔ یعنی وہی لوگ نہیں مانیں گے جن کے اپنے دلوں میں ٹیڑھ ہو، جن کی فطرت سلیم ہے، جن کے دل فطرت پر ہیں، وہ اس قرآن سے نصیحت پکڑتے ہیں، وہ بچ جاتے ہیں ان چیزوں سے جن سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لازم آتی ہے۔ اگلی آیت میں مثال بیان کی، ضربہ مثال بیان کی، اللہ نے مثلاً ایک مثال، رجلاً ایک شخص کی، فیہ اس میں شرکاء کئی شریک ہیں، یعنی ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کے کئی مالک ہیں، متشاکسون جو کہ جھگڑالو ہیں، یعنی آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں کہ کون اس کو کام دے اور کیسا کام دے، ورجلاً اور دوسری طرف ایک آدمی ہے، سلمن جو کہ سلامت ہے، لرجلن ایک ہی شخص کے لیے، یعنی اس کا صرف ایک ہی آقا ہے، وہ آل دا ٹائم اسی کا غلام ہے، حل یستویانی کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، مثلاً مثال میں، تو ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتے، تو فرمایا الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بل اکثرہم لا یعلمون بلکہ اکثریت ان کی علم نہیں رکھتی ہے۔ تو بہت ہی خوبصورت مثال بیان کی، اور یہ دراصل توحید اور شرک کی مثال بیان کی گئی ہے، اور یہاں پر فرمایا کہ ایک مثال کیا ہے کہ ایک آدمی ایک ایسا ہے جس کے بہت سارے آقا ہیں، اور وہ کون ہیں؟ وہ تند خو قسم کے ہیں، بد مزاج ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے سے اپنے حق کے لیے کھینچا تانی کرتا ہے۔ تو ان کی مثال یہ ہے کہ ایک غلام ہے ان کے پاس، اور ان میں سے اس غلام کے ہر آقا کا دل چاہتا ہے کہ وہ غلام کو اپنے ہی کام میں لگائے رکھے، جتنا اس کا حق بنتا ہے اس سے زیادہ اس سے محنت لے، اور پھر یہ کہ آپ تندخو اور بد سرشت بھی ہیں، یعنی ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوں گے غلام پر اور بدسلوکی سے بھی اس پہ پیش آتے ہیں۔ تو سوچو ذرا کہ اس غلام کا کیا حال ہوگا، وہ کس مشکل اور مصیبت میں پڑا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف ایک دوسرا انسان ہے، وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ جو کہ سلامت ہے صرف ایک ہی آقا کے لیے، یعنی اس کا صرف ایک ہی آقا ہے، اور ظاہر ہے جب انسان کا ایک ہی آقا ہوگا تو اس سے اس کے ساتھ ایک عجب طرح کا انس بھی ہوگا۔ تو یہ دراصل مثال ایک مشرک اور موحد کی بیان کی گئی ہے کہ مشرک کئی معبودوں کا غلام ہوتا ہے، اسے یہ فکر دامن گیر رہتی ہے کہ اگر ایک ہی حاضری نہ دی، ایک کی طرف نظر نیاز نہ پہنچی، اس کو خوش نہ کیا تو کہیں وہ بگڑ ہی نہ جائے اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اسی کھینچا تانی میں وہ بڑا پریشان اور اس کا دل بے حال رہتا ہے۔ اور جبکہ دوسری طرف ایک موحد، وہ صرف ایک اللہ کو ہی راضی کر رہا ہے، اس کی سوچ کا محور، اس کے ہر کام کا محور صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے، سبحان اللہ۔ تو موحد تو اللہ ہی کا بن کر رہتا ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ہی وہ جڑتا ہے، اور اللہ پھر اس کی دستگیری بھی فرماتا ہے، اسے مصائب سے نجات دیتا ہے اور انعامات سے نوازتا ہے۔ اور وہ رب ہے کہ جو کہ یعنی اللہ سے جڑنے میں آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جیسے معبودوں کو، دوسرے معبودوں کو راضی کیا جاتا ہے اور پھر بھی وہ راضی نہیں ہوتے۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں اگر آپ انسانوں کو راضی کرنے کا سوچیں تو آپ سارے لوگوں کو کبھی بھی راضی نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ کیسے ہمارے اعمال کی قدردانی کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عمل کو کس طرح سے وہ
ہمارے لیے ریکارڈ کر رہے ہیں، اور قیامت والے دن کس طرح سے مومن اللہ کے ہاں اجر و ثواب پائیں گے، اور ہوگا یہ سب اللہ کی رحمت کی وجہ سے، کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے وہ جنت میں پہنچائے جائیں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بما صبروا، اور بما کانوا یعملون، بوجہ اس کے کہ وہ انہوں نے صبر کیا، اور بوجہ اس کے کہ وہ جو عمل کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ مومن کے ان اعمال کی قدردانی کرنے والے ہیں۔ تو یہ تو حال ہے اس غلام کا جس کا رب ایک ہی ہے، جس کا آقا ایک ہی ہے۔ تو موحد کا کیا حال ہے، اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں گے مشرک کا کیا حال ہے۔ تو یہ ایک سامنے کی مثال ہے۔ تو پھر فرمایا حل یستویانی مسئلہ، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، یعنی کہ جواب تو ظاہر ہے یہ ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو بات تو ثابت ہو گئی۔ تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الحمدللہ کا کلمہ اسی پر آیا کہ یعنی دلیل تو ثابت ہو گئی، تو اللہ کا احسان ہے سب۔ اور پھر فرمایا بل اکثرہم لا یعلمون، تو بات یہ نہیں، بات کیا ہے کہ بلکہ اکثر ان میں سے علم نہیں رکھتے ہیں، یعنی ان باتوں کی حقیقت کو سمجھتے نہیں ہیں، اسی لیے تو شرک میں پڑے ہوئے ہیں، اور مختلف طرح کے انہوں نے معبود بنا رکھے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توحید کی عظمت سجھا دیں، اس کو ہمارے دلوں میں اجاگر کر دیں، اور ہم حقیقت میں اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، توحید خالص کو اپنا لیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنایا تھا۔ اور اس میں کیا تھا کہ جب کوئی کام کرنا ہے، جب وہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، خواہ اس کی راہ میں آپ کے اپنے پیارے ہی رکاوٹیں ڈالیں، چاہے آپ کو دنیاوی خواہشات سے یعنی کوئی قربان کرنا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، اس راہ پر جم جائیں، کیونکہ وہ توحید خالص کا راستہ ہے جس میں انسان کی نجات ہے۔ اور حقیقتاً یہ نہیں کہ آخرت میں اس سے برکتیں حاصل ہوں گی اور انسان انعام و اکرام پائے گا، بلکہ دنیا میں بھی انسان کو جو سکون حاصل ہوتا ہے توحید خالص اپنا کر، کہ آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ابھی بتایا ہے کہ وہ شخص ہے جو کتنے ہی آقاؤں کا غلام ہے، جو ہر وقت اس ٹینشن میں پڑا ہے کہ میں فلاں رشتہ دار کو بھی راضی کر لوں، فلاں کو بھی راضی کر لوں، میرا خاوند مجھ سے راضی ہو جائے، بچے، میرے گھر والے، اور پتہ نہیں کون کون ہے، جو کتنی زیادہ ٹینشنز ہیں جو ہم نے پالی ہوئی ہیں نا، تو یہ کیسے ختم ہو سکتی ہیں جب ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ پھر فرمایا آیت نمبر 30 میں إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ان کا میتون، تو آپ بھی مرنے والے ہیں، وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ میتون، وہ بھی مرنے والے ہیں، ثم پھر انکم، بے شک آپ، یوم القیامتی، قیامت کے دن، عند ربکم، تمہارے رب کے ہاں، تختصمون، تم جھگڑ رہے ہوگے۔ تو فرمایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بھی آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، یا جس طرح بھی ان کا عمل ہے آپ کے ساتھ، تو بے شک آپ مرنے والے ہیں، یعنی موت تو آپ کو بھی آنے والی ہے اور ان کو بھی آئے گی۔ پھر آپ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہوں گے قیامت کے دن، اپنے رب کے پاس جھگڑا کریں گے، یعنی یہ جھگڑا کیا ہوگا جو دنیا میں انسان کر رہا ہے اور جو مشرکین مکہ کر رہے تھے، تو یعنی وہاں پر اپنا اپنا تم مقدمہ اللہ کے ہاں پیش کرو گے اور اس جھگڑے کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور اسلام کے خلاف جو اتنی ساری کوششیں کر رہے تھے، تو بسا اوقات وہ آخر یہ آرزو کرتے تھے کہ اگر یہ نبی مر جائے تو سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ پہلے انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت کر کے اس معاملے کو ختم کرنا چاہا، وہ چاہتے تھے کہ دلائل پہ ہی بات ختم ہو جائے، لیکن دلائل تو ان کے پاس تھے ہی نہیں، دلائل کے میدان میں ہار گئے۔ پھر اس کے بعد طعنوں پہ، تشنیع پہ، برے القابات کہنے پر اترے، پھر جسمانی تکالیف پر اتر آئے، پھر اتنی زیادہ جسمانی تکالیف پر اتر آئے کہ انہوں نے یعنی مسلمانوں کو شہید کرنے سے بھی دریغ نہ کیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جیسے ہم دیکھتے ہیں غزوہ بدر اور غزوہ احد اور آگے پیچھے، حتیٰ کہ جب مسلمان یعنی مدینہ پہنچ گئے ہیں تو اس کے باوجود بھی انہوں نے مسلمانوں کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ تو حال ان کا کیا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ نبی مر جائے نعوذ باللہ اور اس کی دعوت توحید رک جائے۔
تو اس آیت میں ان کی اسی بری آرزو کا نہایت سنجیدہ انداز میں جواب دیا گیا ہے، اور نبی کو ہی مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو موت آتی ہے تو کیا یہ موت سے بچ سکیں گے؟ یعنی آنی تو ان کو بھی ہے، اور جن حقیقتوں کو یہ جھٹلا رہے ہیں موت کے سامنے تو وہ سامنے آ جائیں گی، اور جس انجام سے ان کو خبردار کیا جا رہا ہے وہ تو موت کے آتے ہی سامنے آ جائے گا۔ اور پھر یہ کس کو پتہ ہے کہ موت پہلے کس کو آئے گی، کون کامیاب ہونے والا ہے، اور حق کا زور رہتا ہے یا باطل کا، تو یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ موت تو سب کو آنی ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے یکساں عمل ہو گیا، یا یہ کہ جنگ میں کوئی ہار جاتا ہے یا جیت جاتا ہے، ایک مر جاتا ہے کوئی زندہ بچ جاتا ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ پھر جیسے اگلی آیت میں فرمایا ثم انکم یوم القیامت، پھر جب تم قیامت کے دن عند ربکم اپنے رب کے ہاں پہنچو گے، تختصمون، یہ جھگڑے وہاں پر سارے کھلیں گے، مقدمات پیش ہوں گے، اور پھر پتہ چلے گا کہ موت کے بعد کس کا انجام بخیر ہوا اور کون اپنی سرکشی کی پاداش میں ہی مارا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو دراصل سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ جس چیز کا، جس حقیقت کا تم انکار کر رہے ہو اس کو سمجھ جاؤ۔ الحمدللہ ہمارا 23واں پارہ مکمل ہو گیا، آج ہم اتنا ہی کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔